मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और KSTV के रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। ये वो महीना रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, ये वो महीना जिसमें एक नेकी का सवाब नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 70 नेकियों के बराबर दिया जाएगा। एक आयत पढ़ने का सवाब पूरे 70 कुरान पढ़ने के सवाब के बराबर अदा किया जाएगा। इतनी अताओं का महीना, इतनी नेमतों और रहमतों का महीना, इतनी बरकतों का महीना कि रिस्क के दरवाज़े भी खुले हैं, रहमतों के दरवाज़े भी खुले हैं और अताओं के दरवाज़े भी खुले हुए हैं। हम आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का इस दुआ के साथ कि ये जो ट्रांसमिशन हमने शुरू की है KSTV की, परवरदिगार आलम हमें और मज़ीद ऐसी तौफ़ीक़ात में हमारी इजाफ़ा फ़रमाए और इन्हीं नेकियों के साथ और इन्हीं नेक प्रोग्राम्स के साथ और इन्हीं नेक कामों के और बातों के साथ और आपके इल्म में इजाफे के साथ हम इस ट्रांसमिशन को लेकर आगे चल सकें। हमारे साथ मौजूद हैं आज भी हमारी हर दिल अजीज़ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप खानम? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो ये महीना है, मैं पहले आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि आप इस महीने को किस तरीके से लेके, क्योंकि अब तीसरा रमज़ान आ गया है और आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, चैनल्स के साथ साथ रमज़ान और रोज़ों को लेकर चलना, आपकी अपनी पर्सनल कैसे लाइफ इसको मैनेज करती हैं आप? अच्छा, पर्सनल लाइफ की जहाँ तक आपने बात की है तो पहली बात तो ये है कि माह रमज़ान मुबारक के रोज़े जो हैं ये कुछ नए नहीं हैं, क्योंकि रजब और शाबान के रोज़े जो हैं ये इंसान को प्रिपेयर कर देते हैं। रूहानियत इस कदर इंसान के अंदर आ जाती है कि वो खुद ब खुद माह रमज़ान के रोज़े रखने के लिए आमादा हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, ज़ाहिर है घर है, बच्चे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से तमाम औरतों के काम होते हैं बिल्कुल वैसे ही मेरा भी काम है। तो बस खुदावंद आलम कबूल फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आपने रूहानियत की बात की, तो रूहानियत ऐसी है कि इस पूरे महीने में जैसे आपने कहा रजब शाबान जो हम रोज़े रख रहे होते हैं, इससे रूहानियत तारी रहती है और एक ऐसा लगता है कि रूहानियत का शैल है जिसके दरमियान में हम चल रहे हैं। वो रूहानियत ऐसी कि जैसे हम नेकियों से भी, गुनाहों से बच रहे हैं और नेकियों की जानिब जा रहे हैं, तो हम फिर रमज़ान के महीने में दाखिल हो जाते हैं। देखिए मुन्ना, मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करना चाहती हूँ, सॉरी क़ता कलामी की माफ़ी चाहते हुए, कि हमने रूहानियत की बात की, तज़किया नफ्स की बात की। हम जितनी इबादत की बात करते हैं वो इबादत प्रैक्टिकली फ़िज़िकली नज़र आती हैं। यानी अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो दूर से भी कोई उसे देखेगा, वो कहेगा जी वो नमाज़ पढ़ रहा है। अगर कोई हज कर रहा है, तवाफ़ काबा कर रहा है, तो दूर से भी कोई उसे देखेगा, वो कहेगा तवाफ़ काबा कर रहा है। अगर कोई कुरान पढ़ रहा है तो वो उसे नज़र आएगा। कोई मैदान जिहाद में जंग कर रहा है तो वो बतौर मुजाहिद या सिपाही वो नज़र आएगा। लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है कि घर में कोई ना भी हो, अच्छा वॉशरूम में इंसान जाता है, वहाँ तो कोई भी नहीं होता, वो चाहे तो पानी पी ले, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह की अताअत में पानी नहीं पीता। तो परवरदिगार आलम क्यों नहीं रूहानियत और पाकीज़गी उसके अंदर समेटेगा, समोएगा। तो ये जो रोज़ा है ना, ये अल्लाह ताला से क़ुर्बत का सबसे करीबी ज़रिया। बेशक बेशक, जैसे कि आपने फरमाया कि क़ुर्बत का ज़रिया है, तो हम बाज़ लोगों को देखते हैं जो रजब और शाबान के रोज़े नहीं रखते, फ़कत रमज़ान के रोज़े रखते हैं। और जब रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो वो एक महीने के लिए जो हम एक बाउंड्री में हमें लगता है कि हम बैठे हैं और हमें गुनाह नहीं करना और सवाब की तरफ जाना है, गरीब को खाना भी खिलाना है, किसी के तन पे लिबास भी देना है, तो ये जो एक महीने में हम इतनी एक प्रैक्टिस हो रही होती है हमारी, तो बाकी के 11 महीनों पे क्या इसका हमारा इम्पैक्ट रहता है? देखिए, मैं सबसे पहले बात ये करूँ कि रजब और शाबान के रोज़ों की बात, तो जैसे आपके पास कोई ड्रेस होता है, आप चाहे तो उसे सिंपल भी सिलवा के पहन लें, चाहे तो उसके ऊपर कोई अच्छा सा पीको भी करवा लीजिए, चाहे तो उसके ऊपर कोई अच्छी सी लेस भी लगा लीजिए। अब उस कपड़े की कीमत में भी इजाफा होता जाएगा, उसकी दिलकशी में भी इजाफा होता जाएगा, उसकी दिल फरेबी में भी इजाफा होता जाएगा। तो यही मिसाल ले लीजिए कि
اگر ہم ماہ رجب اور ماہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں، پہلی بات میں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ جس کے اوپر قضا روزے ہیں تو وہ ماہ رجب اور شعبان کے روزے نہیں رکھ سکتا، وہ اپنے قضا روزے کی نیت سے ہی رجب اور شعبان کے روزے رکھے گا اور دل میں افسوس بھی کرتا رہے گا کہ پروردگار اگر میرے اوپر یہ قضا روزہ نہ ہوتا تو میں بھی اس مستحب روزے کا ثواب حاصل کرتا، تو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اس کو دونوں اجر و ثواب عطا کر دیں گے، یعنی اس مستحب روزے کا بھی اجر و ثواب عطا کر دیں گے اور وہ قضا بھی اس کی ایک اتر جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ صرف رجب اور شعبان کے روزوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 11 مہینے تک ہم کو اس پریکٹس کو جاری رکھنا چاہیے۔ مونا میں کہتی ہوں کہ جیسے ایک ریفریشر کورس ہوا کرتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کوئی بڑی کلاس میں پڑھتا ہے، تو وہ جو کچھ اس نے 3 سال میں 4 سال میں پڑھا ہوتا ہے وہ کچھ اسے بھولنے لگتا ہے، فراموش کرنے لگتا ہے، تو اس کے بعد وہ ایک ریفریشر کورس کر لیتا ہے تاکہ اس کو ساری بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائیں۔ تو بالکل ایسے ہی پروردگار عالم نے یہ 1 مہینہ ہمیں عطا فرمایا 11 مہینے کے بعد، کہ ہم 11 مہینے میں دنیا داری میں پھنس کر، دنیا داری میں لگ کر جو کچھ بھی بھول رہے ہوں تو ہمیں اس 1 مہینے کے اندر وہ سب کچھ یاد آ جائے۔ اب جب وہ 1 مہینے کے اندر ہم کو صبر بھی یاد آتا ہے، ہم کو شکر بھی یاد آتا ہے، ہم کو صدقہ بھی یاد آتا ہے، ہم کو صلہ رحمی بھی یاد آتی ہے، ہم کو تقویٰ بھی یاد آتا ہے، ہم کو پرہیزگاری بھی یاد آتی ہے، بہت کچھ یاد آتا ہے۔ تو یہ میں اس 1 مہینے کو ریفریشر کورس کا نام دوں گی، اس لیے کہ ہم اور آپ جب ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو گئے تو اب دنیا سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہی ہوں کہ بہت سارے ایسے افراد جو کہ ماہ رمضان میں داخل ہو کر بھی دنیا سے رشتہ نہیں توڑ پاتے، اس لیے کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ جس میں دنیا سے رشتہ توڑ کر اللہ سے رشتہ جوڑنا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اعتکاف میں بھی بہت سارے افراد موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ سونے کے لیے اعتکاف میں جاتے ہیں کہ جی بہت سارے بزنس مین ہیں، انہوں نے وہ پورے مہینے کی دکانداری سے اتنا تھک گئے کہ انہوں نے اعتکاف کر لیا اور وہاں پہ جا کر اپنی نیند کو پوری کیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں یہ آپ کے آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا سے رشتہ توڑ کر اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے۔ بالکل، بے شک۔ اور آپا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کو ریفریش کرنے کا مہینہ، اللہ سے محبت کو ریفریش کرنے کا مہینہ، عبادات کو ریفریش کرنے کا مہینہ، کہ اس مہینے میں، اور واقعی ہم نے دیکھا ہے وہ جو احساس ہے ہمارے اندر وہ ہم ریفریش ہی ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری نیکیاں ریفریش ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں سے بچنے کی جو صلاحیت ہے، ہمارا نفس ریفریش ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات اور بہت اچھا پیغام کہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ، ہم کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں اور کوئی گناہ نہ کریں۔ اور روزے کی بات ہے تو روزے کو ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا تو ہم گناہوں سے بچ گئے، روزہ رکھا تو ہم تھوڑا سا بھوک، غریبوں کی بھوک کا احساس، غریبوں کی پیاس کا احساس، لیکن خطبہ شعبانیہ میں نبی اللہ فرما رہے ہیں آنکھ کا روزہ رکھو، کان کا، جملے یہ ہیں کان کا روزہ رکھو، زبان کا روزہ رکھو۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ کے ایس ٹی وی کے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، اس سے کیا مراد ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ سب بہت اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن میرا مشاہدہ بہت زیادہ ہے۔ میں جب اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھتی ہوں تو بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ روزہ رکھ کے لگتا ہے دوسرے پر احسان کر رہے ہیں، بالکل، نہ صرف ہی کہ احسان کر رہے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خاطرداری کی جائے، ان کی ناز برداری کی جائے، ان کے سامنے افطاری اور سحری کے دسترخوان چنے جائیں، جبکہ روزہ نام ہے روحانیت کا، تزکیہ نفس کا۔ تو جب ہم روحانیت کی اور تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے فرمایا آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، زبان کا روزہ۔ ایک شخص ایسا تھا کہ جو کہ مدینہ، بلکہ کچھ صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ میں ایک عورت ایسی ہے جو کہ راتوں کو نمازیں پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کے ہمسائے اس سے، اس کی زبان کی شر سے محفوظ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ راتوں کو نماز پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے ارد گرد والے اس سے راضی نہیں ہیں، اس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، تو وہ اس کو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتی ہے، وہ جہنم میں ہی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک ایسی عورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جو
دوسروں کے اوپر دست درازی کر رہی تھی اور زبان سے کچھ الٹا سیدھا بول رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا سامنے منگوایا اور کہا کہ کھانا کھا لو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو روزے سے ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ روزہ کہاں رہا، بے شک وہ روزہ رہا ہی نہیں. تو اگر ہم اس فلسفے کو جان لیں کہ اپنے روزے کو پس پش ڈال کر صبر اور شکر کو اختیار کرتے ہوئے اگر ہم دوسرے کے روزے کو بچا لیں اور اپنے روزے کو بھی ساتھ میں اپنی عبادات کو بھی بچا لیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل یہی ہے. تو یہ جملہ جو خطبہ شعبانیہ کا ہے یہ تو پھر ہمارے سال بھر کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے کہ ہمیں زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے اور کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے جو واقعات بیان کیے اس کی روشنی میں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہماری زبان خراب ہے یا ہم آنکھوں سے کچھ غلط کر رہے ہیں یا کانوں سے کچھ غلط چیزیں جو غیر شرعی ہیں وہ سن رہے ہیں تو ہمارے سارے اعمال جو ہیں ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ ریفریشر کورس ماہ رمضان جو ہے یہ 11 مہینے میں ہم جو کچھ بھول جاتے ہیں وہ یاد دلانے کے لیے ماہ رمضان المبارک آیا ہے. تو اگر ہم اس پریکٹس کو پورے 11 مہینے جاری رکھیں گے تو وہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ احسن ہوگا. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور میں آپ سے پوچھنا یہ ضرور چاہوں گی کہ افطار کرنے کا ثواب، افطار کرانے کا ثواب، بالخصوص دسترخوان پر بیٹھ کر، اب ہم دیکھتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے والدین پہلے دعا پڑھنی ہے اور سورے پڑھنے ہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے، تھوڑا بہت جو ٹائم رہ گیا ہے اس میں جتنی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں مانگ سکتے ہیں. تو بالخصوص جو دسترخوان پر ایک روزے دار بیٹھا ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہے ان کی کیا فضیلت ہے؟ اچھا، اوائل اسلام میں کیونکہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور مسلمانوں کے مالی حالات بہت کمزور تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانے کا کیا اجر و ثواب ہے. مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے پاس اتنا مقدور ہی نہ ہو کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرو، بالکل لیکن کرواؤ تو صحیح. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو مساجد میں کھجور بھیج دیا کرتے ہیں، پانی شربت بھیج دیا کرتے ہیں، تو یقیناً وہ اپنے اجر و ثواب کی خاطر کر رہے ہیں. تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نیکیوں کے کام میں سبقت کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا روزہ کھلوائیں. اچھا، آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے اس لیے کہ آپ نے اس دسترخوان کے بارے میں بات کی کہ جس پر گھر کے تمام بڑے، تمام بوڑھے، تمام بچے، تمام بزرگ سب بیٹھا کرتے تھے اور سب اللہ کا نام لیا کرتے تھے. ہمیں نظر آتا ہے کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ وہ والی برکتیں شامل نہیں رہ سکیں اس لیے کہ زندگی بڑی مصروف ہے. ماں کہیں اور کام کر رہی ہے، باپ کہیں اور کام کر رہا ہے، بچے کہیں اور مصروف ہیں، تو جو جہاں پر بھی ہے وہ اپنے ورک پلیس پہ روزہ کھول لیتا ہے. تو لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے کہ اگر 11 مہینے میں لوگ ایک ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو اس ایک مہینے میں اہتمام کیا کرتے ہیں کہ تمام گھر کے افراد جو ہیں وہ ایک ساتھ روزہ کھولیں، ایک ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، ایک ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ساتھ الحمدللہ کہیں. تو پروردگار عالم جب اتنے سارے لوگ مل کر اللہ کا نام لیں گے، الحمدللہ پر کہہ کے کھانا ختم کریں گے، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کریں گے، تو پروردگار عالم کی برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں گے. یہ وہ دسترخوان ہے کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ روزے دار اگر دسترخوان پر بیٹھ کر دعا مانگتا ہے تو سب سے نزدیک پروردگار عالم اس روزے دار کے ہوتا ہے جو دسترخوان پر بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے. اجازت دیجیے مجھے اسی دعا کے ساتھ کہ KSTV کی ٹیم کی جانب سے اور بالخصوص خانم سیدہ شبانہ کاظمی کی جانب سے کہ شاد رہیے، آباد رہیے، جہاں بھی رہیے کل ایمان کی رحمتوں کے سائے میں رہیے. آمین یا رب العالمین. اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان.